अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। अमेरिका में इस वक्त ट्रकिंग इंडस्ट्री को बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया जा रहा है। हमारे सदर बाइडेन साहब की पूरी कोशिश है कि स्मॉल बिजनेसमैन को फारिग कर दिया जाए, वो बैंकक्रप्ट हो जाए और वो अपने यूनिट्स को, अपने इक्विपमेंट को बेचकर बड़ी कंपनियों की नौकरियां करे। जब सदर का इलेक्शन हो रहा था तो सदर ट्रंप उस वक्त उन्होंने बड़ा लाउड एंड क्लियर बताया था कि अगर बाइडेन जीत गया तो ये तेल की कीमतों को इतना ऊपर ले जाएगा कि आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और उनकी वो बात बिल्कुल सच निकली। सदर ट्रंप के दौर में यूक्रेन के जो इस वक्त के सदर साहब हैं, ये तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने उनसे पैसे मांगे और सदर ट्रंप ने उनको कहा कि जनाब, आप के लिए कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, आप जाएं और रूस के साथ अपने तल्लुकात ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही बाइडेन साहब तशरीफ़ लाए, इन्होंने जंग को हवा दी, इन्होंने उनको पैसा भी दिया और अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा वो अमेरिकी कौम पर खर्च होने की बजाय इस वक्त यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है। खैर, मैं तो अपना रोना लेकर बैठ गया। पाकिस्तान में आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान, जो कि 2022 अप्रैल से वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, उनको आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 2 साल के लिए फारिग कर दिया गया। यानी कि वो अपनी मेंबरशिप से भी गए असेंबली की, वो वज़ारत उज़्मा से भी गए और अगले 2 साल के लिए वो दोबारा इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने बहुत स्पीडी किस्म का ट्रायल किया और उन्होंने उस गैर मशरूत माफ़ी को भी खातर में नहीं लाए। चलते हैं, डिटेल्स पूछते हैं अहमद से। जी अहमद, आपके पास इस बारे में क्या डिटेल्स हैं? जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई वो ये थी कि हाई कोर्ट, आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, जिनका सेंटोरस इस्लामाबाद में बहुत बड़ा प्लाजा भी है और जो पंजाब के वज़ीर भी रह चुके हैं, सरमायाकारी के काफ़ी तेज़ तरार आदमी हैं, उनको नाअहल करार दे दिया। उन्होंने तनकीद की थी हायर जुडिशरी के ऊपर पिछले कुछ फैसलों के हवालों से, उनकी तनकीद और कुछ उन्होंने ट्वीट्स भी की थी, वो भी कह लें कि उनके गले पड़ी और जो हाई कोर्ट है आज़ाद कश्मीर की, उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल कर दिया। वो भागो भाग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और ये मांगने कि उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों की आगे की डेट दे दी। तो ये सिचुएशन जो थी काफ़ी उनके गले पड़ गई। लोगों ने इसको मुख्तलिफ तरीके से ताबीर करना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि ये अलामत है कि अगर एक वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हुआ है तो दूसरा भी हो सकता है। तनबीह कह लें। आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जरदारी साहब के दौर में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। कोर्ट ने उनको कहा था आप कोर्ट रूम में खड़े रहें, सज़ा के तौर पे कुछ सेकंड आपकी सज़ा है, कुछ सेकंड खड़े रहे। उस सज़ा के बाद सज़ा पूरी हुई, सज़ा याफ्ता हो गए, फारिग हो गए। तो कोर्ट के हाथ में इख्तियार तो है। उस वक्त कोर्ट ने बार बार कहा था खत लिखे जरदारी साहब के हवाले से कि इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल हो रही है, उन्होंने खत नहीं लिखा था तो वो टाइम लैप्स हो गया था और उसके ज़ुमरे में फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसके बाद फिर उनके साहबजादे भी अगवा हुए, काफ़ी तकलीफ में रहे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा पहले ही हो चुका है, पहले भी कई दफ़ा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट और
حکومت کے درمیان. تو اس دفعہ بھی سچویشن جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے. یہ تنبیہ تھی کیا تھا، لیکن بہرحال یہ واقعہ ضرور ہوا. انہوں نے کچھ ٹویٹ بھی کی تھی کہ پاکستان افغانستان کی طرح ہو گیا، تو آج لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا کہ پاکستان افغانستان جیسا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا حشر ہو. جی رانا صاحب. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں آج یہ رپورٹ سبمٹ کروا دی کہ ان کو جو فنڈز فنانس منسٹری نے الیکشن کروانے کے لیے دینے تھے وہ انہوں نے نہیں دیے. بجائے یہ کہ وہ فنڈ ان کو ٹرانسفر کرتے، انہوں نے ایک بل پیش کر دیا 10 تاریخ کو نیشنل اسمبلی میں کہ آیا یہ پیسے الیکشن کمیشن کو دیے جائیں یا نہ دیے جائیں. آپ کو پرانی سٹوری تو سب معلوم ہے کہ کس طرح موجودہ گورنمنٹ مل کر ہر ہیلا اور بہانہ تلاش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن میں نہ جایا جائے. ابھی آنے والے 1-2 دن بتائیں گے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ فنانس منسٹر پر لگے گی یا پرائم منسٹر پر لگے گی. اور ایک پرائم منسٹر کو تو آج آلریڈی عدلیہ گھر بھیج چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کی جو لیڈرشپ میں نام نہیں لوں گا، جو کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بڑی کھل کر بات کر رہے تھے اور یہ 90 ڈیز الیکشن والا جو لا ہے اس کو سپورٹ کر رہے تھے، میڈیا پر آ رہے تھے، ان کو سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی پہلی دفعہ نہیں کر رہی، خاص طور پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کے کیس میں. تو یہ جو کھڑے لائن کر رہے ہیں یہ بھی کوئی میسج دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا خبریں ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب، دوسری طرف یہ ہوا کہ آج چونکہ 11 تاریخ تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ سبمٹ کروانی تھی کہ کیا ان کو پنجاب کے الیکشن کے لیے پیسے مل گئے ہیں. وزارت خزانہ نے دے دیے ہیں. تو پچھلے دنوں کی کارروائی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وزارت خزانہ تو بل شل اٹھا کے قومی اسمبلی میں لے گئی تھی، تو پیسے تو انہوں نے نہیں دیے. عدالت کا حکم بھی تھا. تو اب سچویشن جو ہے وہ کیا ہوگی، سپریم کورٹ اس پہ کیا ایکشن لے گی، یہ دیکھنا ہوگا. لیکن آج الیکشن کمیشن نے رپورٹ سبمٹ کروا دی سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمیں پیسے نہیں ملے. تو الیکشن کے لیے ایک اور رکاوٹ، لیکن اس رکاوٹ کو کیسے لیا جاتا ہے، کیسے حل کیا جاتا ہے، یہ کل دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ آگے اس ایشو کو کیسے لے کے چلے گی، کیونکہ اب سپریم کورٹ نے اس ایشو کو ساتھ ساتھ چلانا ہے. 3 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کروانا ہے. آئین میں الیکشن کروانا طے ہے. آئین سے ماورا جو آپ کرنا چاہیں پھر آپ کی مرضی، جو حکومت کر رہی ہے، جو باقی ادارے بھی کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ نے یہ نہ کروایا تو پھر بیٹھے بیٹھے سارے ادارے آئین کو سائڈ پہ رکھنے والی بات ہوگی. 50ویں سالگرہ کل منائی گئی آئین کی، تو جس میں قاضی فائز عیسی صاحب کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا. کافی مذاق بھی اڑا بہت سارے اداروں کی طرف سے. ایون سردار لطیف کھوسا جنہوں نے کرٹیسائز کیا پیپل پارٹی کی طرف سے، ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا. پیپل پارٹی نے عہدے سے ان کو ہٹا دیا. پنجاب کے وہ لائز فورم کے ہیڈ تھے پیپل پارٹی کے، ان کی جگہ نیر بخاری صاحب کو لگا دیا گیا. اس سے پہلے مصطفیٰ نواز صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا. اس سے پہلے اعتزاز احسن کو بھی سائڈ لائن کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے جب بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے کھل کے اپنی رائے دی تھی، جس میں حکومت کو کرٹیسائز کیا گیا تھا. تو جو بھی اس وقت کرٹیسائز کر رہا ہے حکومت کو، پیپل پارٹی سے پنش کر رہی ہے. 3 بندے تو سردار لطیف کھوسا، مصطفیٰ نواز امان صاحب اور اعتزاز احسن صاحب. تینوں ہی چھوٹے نام نہیں ہیں، لیکن تینوں کو سزا دی جا چکی ہے. تو بہرحال الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی. سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے دیکھتے ہیں. آئندہ دنوں کی صورتحال کیسے چلتی ہے رام صاحب. لیکن سچویشن ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اسی طریقے سے گرم ہے اور گرم ہوتے جا رہی ہے. جی رام صاحب. چیف جسٹس آف پاکستان کی از خود نوٹس لینے کی طاقت کا جو بل تھا، جو کہ صدر صاحب نے پہلے واپس کر دیا، وہ دوبارہ نیشنل اسمبلی سے اپروو کروا کر اس وقت سینٹ میں موجود ہے اور وہاں سے بھی بہت جلد دوبارہ وہ صدر کے پاس چلا جائے گا. اور اگر 10 دن کے اندر صدر صاحب نے اس کو سائن نہ کیے تو وہ آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس بل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جگہوں پر 2 مختلف وکلاء نے چیلنج کر دیا. عدالتیں بہت ہائپر ہوئی ہیں اور کچھ لا کو امپلیمنٹ کروانے کے چکر میں اور کچھ
قانون کی حکمرانی کو روکنے کے چکر میں. تو چلتے ہیں احمد سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس اس معاملے میں کیا خبر اخبار ہے. جی احمد. رانا صاحب دو وکلا نے, ایک سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ایک ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے, دونوں نے جو سو موٹو کا بل جو صدر صاحب نے واپس کر دیا, قومی اسمبلی نے پہلے پاس کیا تھا, اب سینٹ اس کو پاس کرنے کے مراحل میں ہے, اس کو پاس کرتی ہے جیسے بھی, اس کو چیلنج کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا اور سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا. اب یہ دو بل, چونکہ اس میں چیلنج کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ انلیگل ہے, جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہہ کے بھیجا تھا. کچھ لوگ اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے صدر پاکستان یہ بل اٹھا کے سیدھا سپریم کورٹ کو بھیج دیں کہ آپ اس کو ریویو کر کے بتائیں کہ اس کی لیگیلٹی کیا ہے, کیونکہ وہ بل سپریم کورٹ سے متعلق ہے, سپریم کورٹ کی پاورز کو کلپ کرنے سے متعلق ہے, یعنی پاورز کو ریڈیوس کرنے سے, وہ موٹو کی پاورز اور باقی پاورز, خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب. اس حوالے سے چیلنج ہو گیا یہ بل سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. دیکھتے ہیں کون سی کورٹ اٹھاتی ہے, کیا حکم دیتی ہے, کیسے اس کو لے کے چلتی ہے. کیونکہ یہ چیف جسٹس کی پاور سے متعلق ہے تو وہ خود لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ بینچ وہ ایسا بنے. پھر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ لیتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی پاورز کو کیسے ڈٹرمن کر سکتی ہے. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کورٹ آگے لے کے چلتی ہے, کیا بینچ بنتا ہے, کیا کچھ اس پہ ہوتا ہے. لیکن یہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے کام میں مداخلت کی ہے, کچھ لوگوں کو یہ کہنا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے سپریم کورٹ آگے لے کے چلتی ہے, کیسے اس کے اوپر. ایک اور انٹرسٹنگ سپریم کورٹ کے حوالے سے آج یہ ہوئی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جیو نیوز ہمارا جو ادارہ ہے, جیو صحافت کا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں معلومات دی جائیں ججز کی کتنی تنخواہیں پیکس وغیرہ ہے مراعات کے ہیں. تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ رائٹ ٹو نو انفارمیشن کے تحت یہ فال نہیں کرتا, تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی کتنی تنخواہیں, یہ کہہ کے انہوں نے واپس بھیج دی. تو انٹرسٹنگ چیز سچویشن ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ باقی تمام اداروں, خواہ وہ کوئی بھی ادارہ ہے, کوئی بھی ہولی کا نہیں ہے, ان کی تنخواہوں پر اس کے بارے میں بتایا جائے اور خبریں بھی چھپتی ہیں, تو پھر سپریم کورٹ کے بارے میں بھی, ہائی کورٹ کے بارے میں, باقی ججز کے بارے میں بھی چھپنی چاہیے. اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مہنگائی بڑی ہوئی ہے, سب ہر ایک کو تنخواہ چاہیے. پچھلے دنوں پنجاب نے بیسک منیمم پے جو ہے 25,000 سے 35,000 کر دی, 7,000 بڑھائی عام غریب آدمی کی. تو اگر ان کی بڑھائی جا سکتی ہے تو ججز اور باقی بھی مطالبہ کر سکتے ہیں. تو مہنگائی تو ہے. جی رن صاحب. احمد, امریکہ میں جو ایک عام آدمی ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہت عجیب و غریب قسم کی سوچ رکھتا ہے, اور اس کے ذہن میں پاکستان پروبیبلی افغانستان سے بھی بری حالت میں ہے. میرا ایک دوست ہے اور میں اس سے اپنے ٹرک کا کام کرواتا ہوں, تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ یار تم واپسی کا سوچ رہے ہو تو یہ تو تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں تو تم لوگ آزادی سے بازاروں میں جاتے ہو, شاپنگ کرتے ہو, ہوٹلنگ کرتے ہو, گھومتے پھرتے ہو, ویکیشن کرتے ہو, لیکن پاکستان میں تو تمہیں جا کے داڑھی رکھنی پڑے گی, اور تمہاری بیگم کو اور تمہاری بیٹی کو وہ شٹل کاک برقع پہننا پڑے گا, اور وہ گھر سے باہر نہیں جا سکیں گی. باہر تم لوگ ایز اے فیملی کہیں جا کر کھانا نہیں کھا سکو گے. تو میں مسکرایا اور میں نے اس کو پھر پاکستان کے بارے میں کچھ ویڈیوز دکھائیں اور کچھ اس کو سمجھایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ افغان وار کے بعد پاکستان کے امیج کو بہت برے طریقے سے اور بڑے بھیانک طریقے سے مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پی ٹی آئی امریکہ میں لابنگ کر رہی ہے اپنی پارٹی کو لے کر کہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ ایکول لیول فیلڈ ان کو دی جائے جس پر وہ سیاست کر سکیں. ان کے لیڈر کو ٹی وی پر اور سکرین پر ایئر ٹائم نہیں دیا جا رہا, اور ان کے کارکنان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. آئی وش کہ پی ٹی آئی نے لابنگ اس وقت پاکستان کے لیے کی ہوتی جب وہ حکومت میں تھے. بہرحال آپ کے پاس اس معاملے میں کچھ تفصیلات ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. جی احمد. جی خان صاحب, ایک آخری پوائنٹ تھا, میں نے کہا آپ سے ڈسکس کرتا چلوں. خان صاحب نے جو لابنگ فرم ہائر کی ہیں جن کے بارے میں خبریں بھی آئی تھیں,
اور ایسے پی ٹی آئی کے لوگ جو امریکہ میں مقیم ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے پاکستانی، ان کی نہ صرف پاکستان سے بہت زیادہ ہمدردی ہے بلکہ وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایکٹیولی کام کرتے ہیں. ڈاکٹر آصف محمود صاحب ہیں، انہوں نے ایک کانگریس مین جو ہیں ان سے بات کی، اور ٹیڈی لیو صاحب سے، اور ان کی تصویر وغیرہ بھی چھپی کہ انہوں نے وہاں بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اور بھی کانگریس مین کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں الیکشن کروانے کے بھی اور باقی بھی، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے وہ امریکہ میں اس کی آواز اٹھائیں گے. میں یہ عرض کرتے چلوں کہ پاکستان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب نے جب کتاب لکھی تھی ان دا لائن آف فائر، تو ہوتا یہ تھا کہ پاکستان کی آواز پوری دنیا میں سنی نہیں جاتی تھی. بہت سارے ایسے فورم سے جب پاکستان نے یورو بانڈ بھی لانچ کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کچھ تو سنوائی ہو. ہمیں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بمبوں، توپوں، گولیوں، بندوقوں کے علاوہ ہمارا کچھ دکھاتا ہی نہیں ہے. ہم پوری دنیا میں اگر کوئی میں پورٹرے کرنا چاہے تو ہمیں کوئی جاہل بندوق باز اور اس طرح کے کہہ لیں کہ اشاروں کنایوں سے اور چیزوں سے دکھایا جاتا ہے. تو ہمارا سافٹ امیج، ملالہ یوسفزئی بہت سافٹ امیج ہے، بہت اپریشیبل ہے اور قابل عزت ہے وہ بچی جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کا سافٹ امیجز ملالہ یوسفزئی، مختار مائی کے بعد مشرف صاحب کی بھی ان دا لائن آف فائر جو بک آئی، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ہمیں انٹرنیشنلی اپنا ایک سافٹ امیج چاہیے. جب انٹرنیشنلی ہمارا اچھا امیج نہیں جاتا تو پہلے ہی ہم تھرڈ ورلڈ ہیں، پھر اوپر سے یہ، پھر وہ وار اینڈ ٹیرر، یہ وہ سب مل ملا کے ہمارے لیے ایسا محبوبہ بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا چیز. لیکن اگر یہاں پہ کوئی آ جائے، جو لوگ یہاں سے رہ کے گئے ہیں امریکن، وہ بڑا ہمارے لیے، ڈیوڈ کیمرون پاکستان میں امریکہ کے سفیر رہے ہیں، انہوں نے جا کے پاکستان کے بارے میں جو بریفنگ دی اپنی کمیٹیز میں، انہوں نے بہت پازیٹیولی بیان کیا. جو پاکستان میں رہ کے جاتے ہیں وہ بہت پازیٹیولی بیان کرتے ہیں، جو باہر سے بیٹھ کے پاکستان میں بات کرتے ہیں بڑا خطرناک بولتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اتنا خطرناک ہے نہیں جتنا ہمیں وہ انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا ہے. تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا انٹرنیشنل امیج اچھا رکھے، اور اسی لیے یہ جو لابسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کے اچھے امیج کے لیے بھی امریکہ میں کوشش کریں. جی نام صاحب. خواتین و حضرات، ایکس پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے ساتھ جو عدالت میں ہوا، کیا وہ ٹھیک ہوا؟ حالانکہ انہوں نے غیر مشروط معافی بھی مانگی، اور میرا خیال ہے ان کو اچھی طرح سنا بھی نہیں گیا. بہت سپیڈی ٹرائل تھا، لیکن عمران خان صاحب کو اسی طرح کے کیس میں معافی دے دی گئی. مریم نواز ججز کو بہت برا بھلا کہتی ہیں، ان کو تو کبھی پوچھا بھی نہیں گیا کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے یہ بھی بندہ بندہ دیکھ کر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، طاقتور کے لیے نہیں، کمزور کے لیے. یا یہ کہہ لیں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ پر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اور جب حکومت میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کے ساتھ جو مرضی کیا جائے. بہرحال یہ میں آپ کے پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. زرداری صاحب نے جو پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی، پی ٹی آئی کو اس کو بڑے پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے اور ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. چاہے مسلم لیگ نون نہ بھی تیار ہو مذاکرات کے لیے، لیکن اس ملک کے لیے، قوم کے لیے اور پی ٹی آئی کو اپنے لیے اور اپنے سپورٹرز کے لیے اس کو پازیٹیولی لیں. ایک قدم آپ بھی آگے بڑھائیں، بیٹھیں ٹیبل پر. اور میرا نہیں خیال اس وقت کوئی آئینی بحران ہے، اس وقت صرف اور صرف سیاسی بحران ہے، اور یہ بحران آرٹیفیشل طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے. اس کو بہت احسن طریقے سے میز پر بیٹھ کر اپنی اناؤں کو سائڈ پہ کر کر اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی لیڈرشپ، جس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، ان پر پریشر ڈالیں، ان سے بات چیت کریں، ان تک اپنا میسج بھجوائیں کہ میز پر بیٹھیں، ٹیبل پر بیٹھیں. اور سیاستدانوں کا یہی کام ہوتا ہے. سڑکوں پر، عدالتوں پر جا کر آپ ان مسائل کا حل نہیں تلاش کر سکتے. پاکستان کی جو اس وقت اکنامک کنڈیشن ہے، پاکستان مزید سیاسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم ہر گزرنے والا دن پاکستان کے لیے تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے.
میں آپ سب سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ، اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔